बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में आज सबसे पहले पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगी, सियासत के ऊपर बात होगी। 13 दिसंबर की तारीख बार बार दोहराई जा रही है अपोजिशन की जानिब से और बार बार इस चीज़ के ऊपर जिक्र किया जा रहा है हुकूमती वज़रा की जानिब से। ये इंदिया भी दिया जा रहा है कि गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, मामलात ख़राबी की तरफ जा सकते हैं, बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। मगर इस वक्त जो सादा तरीन सूरत हाल है उसमें ये सोचने की कोशिश कर रही है अपोजिशन, जिसके लिए बाकायदा बैठा जाएगा, आपस में सर जोड़ा जाएगा कि आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। 13 दिसंबर के बाद मुज़ाकरात के लिए रास्ता कितना खुला है, क्या मुज़ाकरात होने चाहिए, लॉन्ग मार्च को तरजीह देनी चाहिए या फिर अदम एतमाद और इस्तीफ़ों के ऑप्शन को सामने रखना चाहिए। अब देखना ये कि अपोजिशन इन तमाम ऑप्शंस में से किसका इंतखाब करती है और हुकूमत 13 दिसंबर का जलसा हो, इससे पहले के हालात हों या फिर जनवरी की जो तारीखें दी जा रही हैं उनको रोकने के लिए हुकूमत कितनी मजबूती के साथ इनको आड़े हाथों लेगी, इसके ऊपर मैं तफसील के साथ बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ हारून साहब बार बार प्रोग्राम मुकाबिल में इजराइल के हवाले से बात करते आए हैं। साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब हैं जो कि इजराइल से मुताल्लिक़ बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने शेयर की हैं। हारून साहब से जानेंगे कि एक काबिल शख्स जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता, जिन्होंने कामयाब सिफारतकारी की हो, जब वो इजराइल से मुताल्लिक़ बातें करे, दावे करे तो उनमें कितनी सच्चाई होती है और कितने वो हौलनाक है, इसके ऊपर मैं हारून साहब से जानूंगी। मगर इसके साथ साथ साल जा रहा है, दिसंबर का ये आखिरी महीना शुरू हो चुका है, मगर जाता जाता कई अनमोल हीरे हैं सियासत के जो हमसे दूर करता चला गया। इसके ऊपर तफसील से बात होगी। कल की तारीख और बाबरी मस्जिद के हवाले से भी हारून साहब से मैं बात करूंगी। हारून, सियासत की हम बात करने वाले हैं। एक हालिया इंटरव्यू इमरान खान साहब ने दिया एक निजी टीवी चैनल को, जिसमें कहा गया है कि लाहौर का जलसा किसी सूरत नहीं करने दिया जाएगा, जलसे के लिए गिरफ्तारियां भी की जाएंगी और बाकायदा FIRs भी दर्ज होंगी, मुकदमात का भी इंदराज किया जाएगा। तो अपोजिशन तो 13 दिसंबर का जलसा करने जा रही है, क्या लगता है दमादम मस्कल अंजर हो जाएगा फिर? भाई इमरान खान साहब तो कहते थे मुल्तान का जलसा भी नहीं करने दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जलसा होगा, ये भी अंदाजा ये है कि जलसा होगा। और इसके लिए तो इतनी सरगर्मी वो दिखा रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। MNAs की, MPs की ड्यूटियां लगी हैं। अगर गिरफ्तारियां करेंगे और मुकदमात बनाएंगे और थानों में ठोंसेंगे लोगों को या जेलों में जाएंगे तो उससे जलसे को फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। वैसे तो 13 दिसंबर तक सर्दी हो जाएगी, लेकिन चंदा बहुत जमा किया गया है ठीक, और मोटिवेशन के लिए कार्नर मीटिंग्स हो रही हैं और अरकान असेंबली जिन्होंने अगली दफा टिकट लेना है या जो जिन्हें उम्मीद है कि कुछ न कुछ हो जाएगा, शायद मुमकिन है तब्दीली आ जाए, बराए वदने बैत ही सही, मतलब मुमकिन है बाद लोग बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करेंगे, ताजर करेंगे कंट्रीब्यूट। लाहौर के ताजर जो हैं वो सकी औलाद हैं शरीफ खानदान की, जैसे अजीज रखी जाती है ऐसे अजीज रखे जाते हैं, इसलिए कि उन्हें बता दिया गया है कि हम होंगे तो आपको टैक्स नहीं देना। लिबर्टी मार्केट से अब तो मुझे पता नहीं क्या है, सिर्फ 5 लाख रुपए टैक्स जमा होता था, जो सिर्फ एक दुकान से होना चाहिए, वहां हजारों दुकानें हैं। अच्छा, इसी तरह बाकी मार्केटों से भी। तो ये तो मेरा ख्याल गलत है कि जलसा नहीं होगा। जलसा तो मेरे ख्याल में होगा। फर्ज कीजिए मीनार पाकिस्तान पे नहीं होगा तो जैसे मुल्तान में घंटा घर में हुआ, एक महदूद जगह में किसी महदूद जगह पे होगा, लेकिन मीनार पाकिस्तान पे इजाजत देनी चाहिए, इसलिए कि वो वसी जगह है और जलसा काफी हो जाएगा बावजूद सर्दी के। देखिए वो एक सिंध के सियासतदान थे बजारानी साहब, जिन्होंने बाद में खुदकुशी कर ली थी, बहुत बड़े जागीरदार थे, बहुत ही बड़े, और वो आज़ाद भी जीत जाते थे। ज़्यादातर वो पीपल्स पार्टी के साथ रहे। तो वो गनमा भुट्टो आई हुई थी डॉक्टर मुबशर हसन के यहाँ, तो उनसे पूछा गया कि भाई बजारानी के जनाजे में 20-25 हज़ार आदमी शरीक हुए, तो क्या वो इतने ही पॉपुलर थे? यानी वोट तो वो लेते थे 1 लाख के करीब, तो 25 हज़ार जनाजे में कहाँ जाते हैं लोग? तो उन्होंने कहा नहीं, गनमा भुट्टो ने कहा आप लोगों को गलत फहमी है, वहां रवाज है खाना तकसीम किया जाता है, खाने के बाद सिंध में खाना तकसीम किया जाता है। मैंने खुद 83 में एक बहुत तफसीली रिपोर्ट पढ़ी थी और उस पर लिखा भी था, सिंध में जब एजिटेशन हो रहा था 125 मज़ार हैं, 25 से 30 हज़ार आदमी सारा साल वो जाते हैं एक मज़ार से दूसरे मज़ार पे, उन्हीं मज़ारों पे खाना खाते हैं, वहीं रहते हैं। अच्छा, दाता दरबार में आपने देखा होगा, पीर मक्की पे देखा होगा, यहाँ बरी इमाम के मज़ार पे देखा होगा, सैकड़ों आदमी। 1000 रुपये अगर रोज़ाना दिया जाए, एक दिन के लिए दिया जाए और लाहौर की सैर भी हो। लाहौर की सर्दियाँ क्या है, फैज़ अहमद फैज़ से मशहूर जो हमारे नामवर शायर थे,
اسے گلابی جاڑا کہتے تھے، لاہور کا گلابی جاڑا. اچھا جی گلابی سردیاں. لاہور میں کیا سردی ہوتی ہے؟ یہ ممکن ہے سردی ہو. لانگ مارچ مجھے مشکل دکھائی دیتا ہے. اس سے پہلے ڈسکشن ہوگی. دیکھیے ان کے پاس آپشن کیا ہے. آج تو ایک کالم نگار نے لکھا ہے، آج لکھا کل لکھا ہے کہ بھائی وہ ان تینوں کو ٹارگٹ کریں گے، عمران خان کو بھی. لیکن اس پہ مجھے شک ہے، اس لیے کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جنوبی وزیرستان میں جو جنرل کیانی کے زمانے میں آپریشن ہوا تھا، شمالی وزیرستان میں تو بعد میں ہوا، 3 لاکھ آبادی قتل کر دی گئی. تو میں انہوں نے بتایا کہ کل آبادی 1,80,000 ہے. اب یہ پتہ بھی نہیں چلتا نا کہ کون کس کے کہنے پہ کیا لکھ رہا ہے. تو لیکن یہ ہے کہ لانگ مارچ کا اعلان متوقع ہے میرے خیال میں. وہ تو اس سے پہلے 8 دسمبر کو میٹنگ ہوگی اور اس میں 2 آپشنز ہیں، عدم تحریک عدم اعتماد کا اور استعفوں کا. استعفوں تک تو بھی بات نہیں جائے گی میرا خیال ہے. عدم اعتماد سے پریشر آئے گا یا لانگ مارچ ہوتا ہے. اسلام آباد میں بہت ٹھنڈ ہوگی، ویسے بڑی بری حالت ہوگی. یعنی عمران خان صاحب نے تو جس موسم میں کیا تھا اس میں اتنی سردی نہیں تھی، وہ درمیانہ کچھ سردی تھی نہیں، اگست کی راتیں تو اسلام آباد میں بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے. لیکن کیا نتیجہ نکلا تھا، اور 5 طاقتور آدمی ان کے پیچھے تھے. انہیں اس طرح کی حمایت حاصل نہیں ہے. لیکن یہ ان کی کمر تو اتنی مضبوط نہیں ہے ہارون صاحب، ان کی کمر مضبوط نہیں ہے. لانگ مارچ کا کیا فائدہ ہوگا؟ ان کے پاس پیسے بہت ہیں، ان کے پاس پیسے بہت ہیں. کل فیصل آباد میں بریانی بہت بٹی، اگرچہ کچھ لوگوں کو نہیں ملی، وہ کوس رہے تھے. اور یہ پیسہ لوکل ہے یا باہر سے بھی آ رہا ہے. دیکھیے انسٹیبلٹی جو ہے وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں ہے. اگر پاکستان ایک طاقتور ملک بن جاتا ہے، وہ فوج تو اس کی پہلے ہی تھا، فوجی قوت تو اس کی پہلے ہی ہے بہت. اگر معاشی طور پر جو امکانات پیدا ہوئے ہیں وہ اگر اسٹیبلٹی ہو، دیکھیے ترقی کیسے ہوتی ہے، امن ہوتا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوتا ہے، استحکام پیدا ہوتا ہے تو معاشی ترقی کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی لیے ماشاءاللہ میں معاشی ترقی ہوتی ہے. دنیا بھر میں تو جمہوریتوں میں ہوتی ہے، ہمارے یہاں الٹ حساب ہے. ہمارے ہاں جو بھی آتا ہے اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیا جاتا. عمران خان کو بھی ہم لوگوں نے مشورہ دیا تھا اور چیخ کر دیا تھا اور روزانہ کہتے تھے نہ کرو، اور دھرنے سے پہلے دیا تھا مگر وہ بھی نہیں مانے تھے. اس سے بھی نقصان ہی ہوا تھا، سی پیک کے میں تاخیر ہو گئی تھی. تو دونوں صورتوں میں حکومت پر دباؤ تو ہوگا. اگر وہ اسلام آباد پہنچتے ہیں بہت دیر میرا خیال ہے نہیں ٹھہر سکیں گے. اس لیے کہ وہ کمبل تقسیم بھی کریں تو اسلام آباد میں ایک کمبل سے کام نہیں چلتا. گدا چاہیے ہوتا ہے بڑا موٹا اور 2 کمبل چاہیے ہوتے ہیں، اور ایسے جہاں باز مجھے تو نہیں لگتا. لیکن اگر وہ لے آئیں 1 لاکھ آدمی تو بڑا پریشر پڑے گا. یعنی کہ آپ کو امید ہے ہارون صاحب، آپ کو یعنی کہ امید ہے کہ 1 لاکھ آدمی اکٹھا ہو سکتا ہے؟ امید ہے آپ کو؟ ان کا ٹارگٹ یہی ہے، ان کا ٹارگٹ یہی ہے. عمران خان صاحب کا ٹارگٹ تھا 5 لاکھ. میں نے ان سے کہا تھا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور آج کل تو لوگ کرکٹ کا میچ بھی ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اور جلسے بھی ٹی وی پہ سنتے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں ہارون صاحب جو ریلیاں، جلسہ تھا، ہاں یہ کون لوگ ہیں جو کورونا کے دوران ریلیاں بھی کرنا چاہ رہے ہیں، نکل بھی رہے ہیں، اور موٹر سائیکل کی ریلیاں بھی ہوں گی؟ ذرا 13 دسمبر کے جلسے پر آئے نا ہارون صاحب، اس جلسے کا کیا بنے گا؟ کس قسم کے اعلانات ہمیں اسپیکرز پر سننے کو ملیں گے؟ نہیں میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ دیکھیے کچھ لوگ تو ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ تینوں آدمیوں کو ٹارگٹ کریں. اب نواز شریف صاحب اگر تقریر کرتے ہیں وہ تو کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ مشکل ہوگا، اس کو روک دیا جائے گا کسی نہ کسی طرح. ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان متوقع ہے. اور وہ ایک تو کرونا بہت شدت سے پھیل رہا ہے، ایک ٹھنڈ بہت شدید ہوگی. یہ 2 فیکٹر ان کے حق میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال آتش انتقام میں تو ملکہ عالیہ بھی جل رہی ہیں اور حضرت مولانا فضل الرحمان بھی جل رہے ہیں. اچھا، ملکہ عالیہ کی آپ بات کر رہے ہیں. فردوس عاشق آوان صاحبہ ملکہ عالیہ سے متعلق کچھ عرض کر رہی ہیں، اجازت ہو ہارون صاحب تو سنا دوں آپ کو؟ جی پروڈیوسر صاحب ذرا سنائیں گے فردوس عاشق آوان صاحبہ کیا فرما رہی ہیں؟ کلپ دکھا دیں. جی پروڈیوسر صاحب. روز جو ہے وہ سیاسی چٹکلے چھوڑ رہی ہیں کہ حکومت گھر جا رہی ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی. البتہ مریم نواز ضمانت پہ ہیں اور ضمانت خارج ہونے کے بعد وہ جیل جا رہی ہیں. ہارون صاحب فردوس صاحبہ ڈرا رہی ہیں، اندیا دے رہی ہیں، کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہیں مریم صاحبہ سے متعلق؟ ڈرا ہی رہی ہیں میرا خیال ہے. اتنا دمخم نہیں ہے اس حکومت میں. اتنا دمخم اگر ہو
دیکھیے لندن میں پچھلی صدی کے شروع میں بہت فسادات ہوئے تھے اور طویل عرصے تک ہوئے تھے، اسے روک دیا گیا، پھر کبھی نہیں ہوئے. پھر آپ کو یاد ہے 3-4 سال پہلے لندن میں فسادات ہوئے، ساری رات عدالت بیٹھی رہتی تھی. وہ ویڈیوز کی مدد سے انہوں نے شناخت کیا، اس کے بعد امن رہا. ہارلم کے علاقے میں، نیو یارک میں کئی اشرے تک پولیس داخل ہی نہیں ہو سکتی تھی آسانی سے، عام آدمی تو بالکل نہیں جا سکتا تھا، لٹ جاتا تھا. منشیات کے اڈے تھے اور جوئے کے اڈے تھے اور کالے دندناتے پھرتے تھے. لیکن ایک آدمی آیا، جولیانی میئر، اس نے کہا زیرو ٹالرنس. وہاں تو پولیس جو ہے وہ میئر کے پاس ہوتی ہے نا. اب آپ ہارلم میں بالکل ویسا ہی ایک علاقہ ہے جیسے اور بہت سے علاقے ہیں. وہ تباہ حال تھا، مکان کھنڈر ہو گئے تھے، بھلے لوگ وہاں جاتے نہیں تھے، خوشحال لوگ وہاں رہتے نہیں تھے. وہ جرائم پیشہ لوگوں کی ایک بستی تھا. جیسے سوات میں ہمارے ہاں ہوا، وزیرستان میں ہوا اور بہت سی جگہوں پہ ہوا. طالبان جہاں قابض ہو گئے تھے، لوگوں کو چھریوں سے ذبح کرتے تھے جیسے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں. اور گھروں میں وہ بنتی تھی، خودکش جیکٹیں بنتی تھی. تو اگر تو آپ زیرو ٹالرنس کی پالیسی اختیار کریں، آزادی دیں ان کو جلسہ کرنے کی، جلوس نکالنے کی. جیسے ہی کرونا قابو میں آتا ہے، چند مہینے کی بات اب تو رہ گئی، تو ان کو پوری آزادی دیں، خوب تقریریں کریں، خوب جلسہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے نا، وہ اگر اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو میڈیا پہ ٹائم لیں گے. اور ایک کوشش یہ بھی کچھ لوگوں کی ہوگی جو بہت بے رحم ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، جنہوں نے خود بھی قتل کیے ہیں. ایسے سیاستدان ہیں نا جنہوں نے قتل کیے ہیں، اب نام لینا مناسب نہیں ہے. تو وہ چاہیں گے کچھ لاشیں مل جائیں، اس لیے کہ اقتدار کے بھوکے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ان کی کوئی اخلاقیات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہارون صاحب، مجھے مولانا صاحب کی ایک لائن کی وضاحت چاہیے. میں چاہ رہی تھی آپ کی ایکسپرٹ اوپینین اس کے اوپر مل جائے کہ اس بات کا مطلب کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ، پوری امت مسلمہ اس وقت یتیم ہے اور اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہے، یا ذمہ دار صرف ایک شخص ہے، عمران خان، جس کی وجہ سے امت مسلمہ یتیم ہو گئی ہے؟ اس میں میں کیا کہوں. امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے، اس نے علم کو چھوڑ دیا، اس نے ہمیشہ بری قیادت کا انتخاب کیا. پاکستان کی حد تک تو قائد اعظم کے بعد میڈل ایسٹ میں بادشاہوں کی حکمرانی ہے، وہ فوج بنا ہی نہیں سکتے. جو اسلحہ سعودی عرب میں پڑا ہوا ہے، F-35 طیارے ہیں جو صرف اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے، متحدہ عرب امارات کے پاس. انہیں چلائے گا کون؟ اور فوج کتنی ہے سعودی عرب کی؟ آپ حیران ہوں گے کہ کتنا 300-400 بلین ڈالر کا بجٹ ہوتا ہے. 500 بلین ڈالر کا تو ایک شہر بسا رہے ہیں، وہ نیوم. اور کتنی فوج ہے؟ 20-25 ہزار کی، ایل ٹرینڈ، پراپرلی ٹرینڈ بھی نہیں ہے. جی. تو یہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ بادشاہوں کی طرف نہ دیکھو. 37 میں جب اسرائیل پہ بہت ڈیبیٹ ہو رہی تھی، فسادات شروع ہو گئے تھے 36 میں. تو امت مسلمہ اس لیے یتیم ہے کہ حکمران ہمارے ہیں زرداری، نواز شریف، عمران خان، ٹھیک ہے، عرب کے بادشاہ، اور علماء ہیں ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان جیسے. ٹھیک ہے. اس لیے امت یتیم ہے. اگر اچھی قیادت ہو اور علم کو فروغ ہو اور اخلاقی ساکھ ہو، کوئی ان لوگوں کی کوئی ساکھ ہے. انہوں نے شہیدوں کی زمینیں الاٹ کرائیں. انہوں نے اپنا نواز شریف صاحب کہتے رہے کہ میرا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، پھر وہ معاہدہ نکلا، پھر وہ کہتے رہے کوئی فلیٹ نہیں ہے. ان کے صاحبزادے نے کہا تھا، وہ کلپ آپ نکالا کریں، کہ میں تو کرایہ دار ہوں. وہ حسن نے یہی کہا تھا نا، میں کرایہ دار ہوں اس فلیٹ میں، کرایہ لندن سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے. اور مریم نے کیا کہا تھا؟ ہر روز دہرایا جاتا ہے، میری تو دنیا میں کہیں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. امریکہ تو کیا، میری پاکستان میں کوئی جائیداد نہیں ہے. کہ اس کے لیڈر دیکھیے، شاہ فیصل نے ہنری کیسنجر سے کہا، جب اسرائیل کے حق میں 67 کی وار کے بعد حالات بہت خراب تھے اور عرب بہت بے بس محسوس کر رہے تھے، تیل کا ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. تو شاہ فیصل میں کچھ حمیت تھی، کوئی وہاں جمہوریت تو نہیں تھی، اور وہ کوئی صلاح الدین ایوبی تو نہیں تھے، لیکن صاحب حمیت تو تھے. ان کے بہت سے واقعات ہیں، موقع نہیں ہے کہ میں آپ کو سناؤں. ایک دفعہ مولانا علی میاں نے انہیں کچھ واقعات سنائے اورنگزیب عالمگیر کے، تو وہ آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے، اور اتنا روئے کہ باہر سے محافظ اندر بھاگے ہوئے ہے کہ یہ کیا ہو گیا، کوئی خدا نخواستہ بادشاہ کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، ملک کہتے ہیں وہ. تو وہ ہنری کیسنجر کے سے وہ ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو انہوں نے صحرا میں خیمہ لگوایا.
وہاں اس سے بات چیت کی, ایئر کنڈیشن تو شاید لگا ہوگا اس میں, اور کہا یہ دودھ ہے اور یہ کھجوریں ہیں, ہمارے اجداد اس پہ زندگی بسر کرتے آئے ہیں, ہم بھی اس پہ زندگی بسر کر لیں گے, لیکن اسرائیل کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دے سکتے. انہوں نے پیسے دیے نا پاکستان کے ایٹم بم کے لیے, کس نے دیے تھے؟ یا قذافی نے دیے تھے, وہ تو ایک دیوانہ آدمی تھا, وہ تو خود ایٹم بم چاہتا تھا کہ اسے مل جائے. اور وہ آئے, ان کی وجہ سے اسلامی کانفرنس میں 74 میں پاکستان جب غیر مستحکم تھا بہت بری طرح, 73 میں اسلامی کانفرنس کے لاہور کی سڑکوں تک کے لیے پیسے دیے شاہ فیصل نے کہ ان کی کارپیٹنگ کریں. مجھے یاد ہے $200 ملین تو لاہور کی سڑکوں کے لیے دیے. تو اگر ہوں ایسے حکمران ہوں, لیکن وہ ڈٹے رہے, اور لوگ ڈٹے رہے, طالب علم ڈٹے رہے. جب قائد اعظم جیسے لوگ ہوتے ہیں تو کوئی قوم یتیم نہیں ہوتی, صلاح الدین جیسے لوگ ہوتے ہیں. ٹیپو شہید ہو گیا, لیکن یہ عالم تھا کہ جب تاوان جنگ ادا کرنا تھا, 2.25 کروڑ روپے کتنے ہوتے تھے؟ 1 روپے کے کوئی 10-15 پاؤنڈ ہوتے تھے, آپ اندازہ لگائیں اس وقت میں. بالکل. اور یہ کب کی بات ہے؟ 1799 میں تو ان کی شہادت ہو گئی, اس سے چند سال پہلے کی بات ہے. تو جو جنگ سے لوگ بھوک اور غربت کے مارے ہوئے تھے, لیکن لوگ دیہات سے نکلے, پوٹلیاں اٹھائی ہوئیں, عورتوں نے اپنے زیور جو ہے وہ نچھاور کر دیے بادشاہ کے. غیر مسلم رعایا نے, مسلمان رعایا تو بہت تھوڑی تھی, غیر مسلموں نے. امت اس لیے یتیم ہے کہ ہمارے لیڈر فضل الرحمان جیسے ہیں, زرداری جیسے, اور عمران خان جیسے ہیں. عمران خان صاحب نے کون سا اظہار کیا ہے اتنا غیر معمولی, اور کیا انہوں نے کارنامہ انجام دیا 2.5 سال. چلیے میں بریک سے واپس آ کے اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ذرا سا ضبط نہیں ہے, ذرا سا ضبط نہیں. ہارون صاحب ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک سے ہم واپس آئیں گے. جس طرح سے میں نے گفتگو کی تھی اور کئی دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے, ہارون صاحب بھی بات کرتے ہیں اسرائیل کو بطور ایک اسٹیٹ کے تسلیم کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اس میں خاموشی ضرور ہوئی ہے, مگر یہ ڈسکشن ابھی کہیں پر دبی نہیں ہے. عبدالباسط صاحب سابق سفیر رہے ہیں پاکستان کے, اور بڑے قابل مانے جاتے ہیں, اپنی گفتگو کے لحاظ سے, اپنی باتوں کے لحاظ سے بڑے وہ کریڈیبل تسلیم کیے جاتے ہیں. جب اس قسم کا آدمی کوئی ایسی بڑی بات کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب اسرائیل, جب معاملہ بڑا گرم ہو, اسرائیل کے اسٹیٹ کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے, تو پھر ایک نئی بحث شروع ہو جاتی ہے. بریک سے واپس آ کے اسی بحث کو میں آگے بڑھاؤں گی اور ہارون صاحب کی اوپینین اس کے اوپر لوں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی جس طرح سے میں نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی عبدالباسط صاحب سے متعلق, ہارون صاحب سابق سفیر ہیں, عبدالباسط صاحب کی بات کو بڑا مصدقہ تسلیم کیا جاتا ہے. میں نے اسرائیل کے حوالے سے بات کی, ذرا میرے اور تمام دیکھنے والوں کے لیے, ان کے نالج کے لیے ذرا بیان کیجیے گا, انہوں نے دعویٰ کیا کیا, ان کے دعوے میں ہے کیا ایسا؟ دیکھیے انہوں نے 2-3 باتیں کہی ہیں. ایک تو انہوں نے, دیکھیے ایک عبدالباسط صاحب صرف سفیر نہیں رہے, وہ انڈیا میں ہمارے ہائی کمشنر تھے جی, اور انہیں سیکرٹری خارجہ بننا تھا, جو نہیں بنایا گیا اس لیے کہ وہ پسند نہیں تھے حکومت کو, وہ صاف بات کرتے تھے. سلیمان شہباز جب انہیں ٹیلی فون کرتا تھا کہ اتنے ویزے جاری کر دیں تو اس کی مزاحمت کرنے کی کوشش کرتے تھے. جب حریت کانفرنس کے لیڈروں سے نواز شریف نہیں ملے تو انہوں نے اس پہ مطلب ناخوشی کا اظہار کیا, اور وہ ایک معقول, بہت ٹروتھفل اور سمجھدار آدمی سمجھے جاتے ہیں. ان کی کتاب بھی جلد ایک آنے والی ہے, اور ان کے بارے میں کبھی کوئی بری بات سننے میں نہیں آئی, اور جو کچھ انہوں نے کہا پچھلی حکومت کے بارے میں اس کا کبھی کسی سوال کا, ان کے کسی اعتراض کا جواب نہیں دیا, اس کی تردید نہیں کی گئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ منیر اکرم جو ہے اقوام متحدہ میں ہمارے پاکستان کے نمائندے, وہ اسرائیلیوں سے بات چیت کر رہے ہیں. انہوں نے بڑی نرم زبان ویسے استعمال کیا, انہوں نے کہا چاہے آپ اس کو خفیہ کہہ لیں چاہے غیر رسمی کہہ لیں. اور یہ کہ انہوں نے کہا یہ سلسلہ پہلے بھی چلتا رہا ہے, خورشید محمود قصوری تو وزیر خارجہ سے ملے تھے مگر اعلانیہ ملے تھے, انہوں نے چھپایا تو نہیں تھا, قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے. جنرل مشرف کی خواہش تھی, انہوں نے اس کا جائزہ لیا, عرب ملکوں کا دورہ بھی کیا, اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نہیں مانا جا سکتا. انتہا تو یہ ہے, زرداری نے نہیں مانا بھائی, بے نظیر نے نہیں مانا, نواز شریف نے نہیں مانا. مگر یہ کہتے ہیں, عبدالباسط صاحب کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ مانا جا سکتا ہے, اور وہ وارن کرتے ہیں کہ نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا. دیکھیے جو بات وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ اقبال نے کہی تھی اس زمانے میں کہ مجھے ڈر ہے کہ طفلانہ طبیعت تیری اور یار ہیں یورپ کے شکر پار فروش. میں آپ کو ان کا ایک بیان پڑھ کے سناتا ہوں
جس کا پورا ٹیکسٹ انگریزی میں بھی موجود ہے میرے پاس، اردو میں بھی. علامہ اقبال نے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ علامہ اقبال اور قائد اعظم ایسے کوئی سخت نہیں تھے اور سچویشن مختلف تھی. دیکھیے یہ بیان ہے علامہ اقبال کا 37 میں جو پڑھ کر سنایا گیا لاہور کے ایک اجتماع میں. میں اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتا ہوں، یہ ہے 500-600 لفظوں کا، اس سے زیادہ ہے شاید کچھ. یہ خالصتاً مسلم مسئلہ ہے. اسرائیل کی تاریخ کی روشنی میں فلسطین یہودیوں کے مسئلے کی حیثیت سے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق کے بیت المقدس میں داخلے سے 1300 برس پہلے ختم ہو چکا تھا. اس 1300 برس پہلے اس سے چلے گئے تھے یہودی وہاں سے. جیسا کہ پروفیسر ہاکنگس نے کہا ہے، ادھر ادھر پھیل جانا بالکل رضاکارانہ تھا اور ان کی مقدس کتابوں کا بیشتر حصہ بھی فلسطین سے باہر لکھا گیا. اگر یہ فرض کر لیں کہ صلیبی جنگیں فلسطین کو مسیحی مسئلہ بنانے کی کوشش تھی تو یہ کوشش بھی صلاح الدین ایوبی کے فتوحات کے باعث ناکام ہو گئی. لہذا میں فلسطین کو خالصتاً مسلم مسئلہ قرار دیتا ہوں. یہودیوں کو ایک زرخیز قطع زمین کی پیشکش اور عربوں کو اس کے عوض پہاڑی صحرا اور اس کے ساتھ کچھ نقدی دینا سیاسی دانش نہیں ہے. یہ لین دین گھٹیا درجے کا ہے اور اس کا انجام خطرناک ہوگا. اور قائد اعظم سے آپ کو پتا ہے کہ وہ گئے فلسطین، بہت اس زمانے میں ان کی صحت اچھی تو نہیں رہتی تھی، تو فلسطین گئے، اس کی یادگار بہت سی نظمیں ہیں. اور قائد اعظم نے لکھا تھا، مفتی امین الحسینی یہاں آتے رہے، مفتی اعظم فلسطین کے، ان کے ساتھ اقبال کے تعلقات ہے. قائد اعظم کے ساتھ بھی ان کے بہت مراسم تھے. قائد اعظم نے انہیں لکھا اور یہاں اعلان کیا کہ ہم آپ کی آزادی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. مگر اب اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، حیرت ہوتی ہے اس پہ. دباؤ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو اندازہ ہے؟ کہاں سے؟ دیکھیے 3 مختلف جگہ سے دباؤ آ رہا ہے. ایک متحدہ عرب امارات کی طرف سے، اور بہت رنج کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ وہاں مساعد نے جو اڈا بنایا ہے وہ سے پاکستان کی جاسوسی بھی کی جا رہی ہے. یہ بالکل کنفرم ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں کہیں اس کی طرف اشارے آئے ہیں اور کبھی اس کی تفصیل بھی چھپ جائے گی، کیونکہ بیچ میں صرف سمندر ہے. اور کتنا فاصلہ ہے کراچی کا اس اڈے سے؟ جتنا لاہور کا کراچی سے ہے. اور ایران کی جاسوسی بھی کی جا رہی ہے. ایران تو بالکل قریب ہے، اس کے بیچ میں 70 کلومیٹر صرف خلیج ہے. وہ ایک کردار چاہتے ہیں. لیبیا میں انہوں نے بشار الاسد کو $3 بلین دیے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کا پلڑا بھاری ہے. اسی طرح ترکی کے خلاف، اس لیے کہ ترکی بشار الاسد کے خلاف ہے. ظلم تو بشار الاسد نے بھی بہت کیا ہے اور اس کے مخالفین نے بھی کیا، اب اپنا سارا ملک ہی اجاڑ دیا. اور لیبیا تک میں وہ اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ F-35 طیارے صرف ان کے پاس ہیں. 1000 تقریباً ویزوں کا نقصان ہو رہا ہے جو جاری ہوتے تھے اوسطاً پاکستان سے. ایک تو وہ انٹرنیشنل رول چاہتے ہیں. سعودی عرب کا مسئلہ کیا ہے؟ امریکہ بھی دباؤ ڈال رہا ہے جتنا ڈال سکتا ہے. سعودی عرب کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ فوری طور پہ تسلیم نہیں کر سکتا. ہاؤس آف سعود ڈیوائیڈڈ ہے، اندر اختلافات ہیں، شدید رد عمل کا خطرہ ہے. وہ چاہتے ہیں پاکستان تسلیم کر لے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. سب سے زیادہ ان کی خواہش پاکستان کی بنگلہ دیش سے خاموشی کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. اگر پاکستان اور بنگلہ دیش مان لیتے ہیں تو باقی کون سی دیوار رہ جائے گی؟ امریکی جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کشنر صاحب پھر پہنچے ہیں، ان کے داماد ٹرمپ کے، اور قطر کی اور کویت کی اور سعودی عرب کی صلح کرا رہے ہیں وہ. اور سعودی عرب تو قطر کو معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. کئی عرب ملکوں نے اس کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اس لیے کہ ادھر انہیں سافٹ کیا جائے، قطر کو بھی نرم کیا جائے. اور ترکی کے ساتھ تعلقات ہیں قطر کے، ہم نے بھی اس کی مشکل وقت میں مدد کی ہے. تو ان 3 جگہوں سے دباؤ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، 3 جگہوں سے. اب یعنی زرداری جیسے آدمی نے نہیں مانا، نواز شریف جس کے بھارت نواز ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اس نے نہیں مانا. اور دیکھیے وہ کیا انسینٹو کیا دے رہے ہیں. ممکن ہے کوئی بڑا انسینٹو دے، جیسے $5 بلین کا کہا تھا ایٹمی دھماکوں کے مسئلے پہ، لیکن قوم اٹھ کھڑی ہوئی تھی. جو انسینٹو وہ دے رہے ہیں وہ بڑا حیران کن ہے. اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں آپ کی مدد کریں گے. کیا مدد کریں گے؟
وہ بھائی پیلٹ گنیں انہوں نے دی, سارے میتھڈ انہوں نے سکھائے انڈینز کو کہ اس طرح آبادی کو, جو کچھ انہوں نے فلسطین میں, ہر وہ کام جو فلسطین میں انہوں نے کیا وہ یہاں انہوں نے کیا, حتیٰ کہ اسے مرکز کا حصہ بنا دیا اور گھروں میں لوگوں کو مقید کر دیا, کرفیو لگا دیا, انٹرنیٹ بند کر دیا, وہ سب کچھ. غزہ بھی ایک جیل ہے اور کشمیر بھی ایک جیل ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کی مدد کریں گے. وہ مدد ہمیں اندازہ ہے کیا ہوگی, وہ یہ ہوگی کہ یہی جو ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر مان لیا جائے, مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر کو. ہارون صاحب, اور وہی منموہن سنگھ کے دور کا مشرف والا فارمولہ جو قوم نے تسلیم نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, پاکستان کے اوپر دباؤ 3 بڑی جگہوں سے ہے. کل بھارتی آرمی چیف کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ کریں گے. اس دورے کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا سکتا ہے, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معمول کی کوئی اور کارروائی ہے, معمول کا کوئی اور دورہ ہے یہ؟ نہیں, اسی تناظر میں. دیکھیے, حمیت نام تھا جس کا, گئی تیمور کے گھر سے. وہ کس سے ختم ہوا؟ ایک نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے, جہان نو ہو رہا ہے پیدا, وہ جہان پیر مر رہا ہے جسے فرنگی مقامروں نے بنا دیا تھا کمار خانہ. یہ فائنلی اس کے شو ڈاؤن ہونا ہے. ٹھیک, دیکھیے وہ انہوں نے اتنی بڑی فوج بنائی ہے, انڈینز نے بندے ٹرینڈ کیے ہیں سی پیک کو ختم کرنے کے لیے. کس لیے؟ وہ وہاں پہ گلگت بلتستان میں حملے کریں گے, وہ کراچی میں کریں گے, وہ گوادر میں کریں گے, بڑے شہروں میں کریں گے. آلریڈی یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ صلح ہونی چاہیے, صلح تو ضرور ہونی چاہیے. امن ہی وہ چیز ہے جس کی آرزو کی جانی ہے, جنگ تو کوئی چیز نہیں جس کی آرزو کی جائے. جو لوگ ٹریک ٹو مذاکرات میں شامل رہے ہیں یا جو انڈین سے ملتے رہے, انڈین جرنلسٹوں سے ملتے رہے ہیں, میں نے ان سے پوچھا ہے, وہ کہتے ہیں کہ سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا جو چوہے کو پکڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے, اتنا بھی نہیں دے گا انڈیا آپ کو. وہ تو یہ کہتے ہیں پاکستان کو ضم کرنا چاہتے ہیں. اجیت دیول نے اعلانیہ کہا اور لوگوں نے اعلانیہ کہا. اچھا, امارات والے جو ہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں بلوچستان میں کہ گوادر فنکشنل نہ ہونے پائے. یہاں وہ جو بلوچ انتہا پسند تھے, گنتی کے چند آدمی ٹیررسٹ جنہیں آج دنیا ٹیررسٹ مانتی ہے, پہلے نہیں مانتی, ان کو دبئی میں پناہ دیے رکھی نا. اور یہاں پہ جن لوگوں نے پکڑا ہے یہاں جاسوسوں کو بلوچستان میں گڑبڑ کرتے ہوئے, تو اس میں کچھ مغربی ملکوں کے لوگ تھے, انڈینز تھے. انڈین کا تو دیکھیے نا کتنا بڑا ڈرامہ سٹیج ہوا, ایران سے آیا, اور کچھ عرب تھے, امارات کے لوگ تھے. صحیح. چلیے ہارون صاحب, مجھے یہ بتائیے, پاکستان, میں نے اس میں حکومت کو نہیں ڈال رہی, اپوزیشن کو نہیں ڈال رہی, اوورآل پاکستان کی بات کرتے, تمام اداروں کی بات کرتے ہیں, حکومت کی, اپوزیشن کی. پاکستان کے اوپر جتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ہماری کتنی کیپیسٹی ہے, کب تک ہم یہ دباؤ برداشت کر سکیں گے, اس کے بعد ہم ہار مان جائیں گے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, مسئلہ نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ایک عارضی دور ہوتا ہے. انسان ذاتی زندگی میں بھی بڑی تکلیفوں سے گزرتا ہے. سی ٹی بی ٹی پہ کتنا پریشر تھا, پھر کیا ہوا؟ ایٹمی دھماکوں پہ کتنا پریشر تھا, قوم اٹھ کے کھڑی ہو گئی. انور السادات نے شروع کیا تھا نا وہاں یہ سلسلہ 78 میں, تو کیا اس کا انجام ہوا تھا؟ یہاں دیکھیں, عمران خان صاحب اس بات کو خوب سمجھتے ہیں, وہ نہیں مانتے. جب بھی کوئی ان سے کہتا ہے, فیبری 2019 سے کوشش ہو رہی ہے, جب بھی ان سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں نہیں مانتا یہ بات. انہیں پتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا, کوئی حکومت باقی نہیں رہے گی. انتہا پسندی پہ, دہشت گردی پہ کتنی جانیں دے کر, کتنا دکھ جھیل کر, اور کتنی زندگیاں قربان کر, کتنے بچے, عورتیں, بوڑھے مارے گئے, کتنے سپاہی مارے گئے, کتنے افسر مارے گئے, کتنے گھر اجڑ گئے, کتنے مزار, مقدس مزار اور امام بارگاہیں اور مارکیٹیں تباہ ہو گئیں. اس پہ تو ہم نے قابو پایا. کتنے برسوں میں؟ 15-20 سال لگ گئے اس میں. اور اب آپ اسرائیل کو تسلیم کر کے ایک بار پھر انتہا پسندی کو ہوا دینا چاہتے ہیں. انہوں نے, عبد الباسط صاحب نے کہا کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آج سے امارات جانے والے اور مصر جانے والے اخبار نویسوں پہ نظر رکھنی چاہیے. یہ اخبار نویس نہیں بول رہے, ان کے پیچھے کوئی اور بول رہا ہے جن لوگوں نے حمایت کی ہے. اور ایسے بودے اور گھٹیا دلائل انہوں نے دیے ہیں کہ قائد اعظم جو ہیں وہ اپنا ملکہ کے دستخطوں سے تو وہ گورنر جنرل بنے تھے. ارے بھائی, وہ ایک آئینی تقاضا تھا, ویسے ملکہ کے دستخطوں سے نہیں بنے تھے, وہ بنے تھے جارج ششم کے دستخطوں سے.
اور حلف جو انہیں پڑھنے کے لیے دیا گیا تو اب ہم لوگ یہ لوگ جانتے ہی نہیں قائد اعظم کیا تھے. تو قائد اعظم نے اس میں ایک جملے کا اضافہ کیا, میں پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا. نہرو نے نہیں کیا جب حلف اٹھایا تو. قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا. انڈیا کے گورنر جنرل تو ماؤنٹ بیٹن تھے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, بریک کی طرف مجھے بڑھنا ہوگا. ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے, کوئی دباؤ نہیں آئے گا, آپ اس میں سے بآسانی بسہولت گزر جائیں گے اور وقت آئے گا. جنوبی افریقہ نے تعلقات کم کر دی ہیں, لیکن ہارون صاحب یہ دیکھنا بھی ہوگا, آپ نے بار بار کہا کہ قوم دوبارہ کھڑی ہو جائے گی, مگر اب وہ عوامل کار فرما ہے یا نہیں کہ قوم دوبارہ سے کھڑی ہوگی یا پھر تقسیم ہی رہے گی. میں ایک بریک کی طرف چل رہی ہوں, جب بریک سے واپس آؤں گی. کھڑی ہوگی تو وہی جو امام مالک نے کہا تھا پھر وہی ہوگا. امام مالک سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور عظمت کی اگر حفاظت نہیں کر سکتی امت کیا کرے؟ تو انہوں نے کہا امت مر جائے. پھر آپ کشمیر پہ آپ کا کیس کیا رہے گا جی باقی, اور پھر پاکستان کا جواز کیا رہے گا جی باقی. چلیے بریک پہ چلتے ہیں. اگر لوگ نہیں کھڑے ہوتے, میرا خیال ہے کھڑے ہوں گے لوگ, ٹھیک ہے, اور بہت بری طرح کھڑے ہوں گے. ٹھیک چلیے. یہ چپ کیوں لگی ہوئی ہے نواز شریف کو اسرائیل پہ اور اپوزیشن لیڈروں کو؟ صرف فضل الرحمان نے تھوڑی سی بات کی ہے, وہ بھی دکھاوے کے لیے. ٹھیک ہے چلیے جی, بریک لے لیتے ہیں پروڈیوسر صاحب, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو جس طرح سے میں نے بات کی تھی, بڑے انمول ہیرے ہیں سیاست کے انمول ہیروں کی بات ہوگی. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے جب بات کریں گے کہ کیسے کیسے لوگ اس سیاست کے میدان سے جہان فانی سے کوچ کر گئے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ابھی مجھے بات کرنی ہے سیاست کے ان انمول ہیروں سے متعلق جنہوں نے ایک گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں سیاست کے اس میدان میں. ہارون صاحب, کئی بڑے نام ہیں جن کا ذکر بھی ہوگا اور جن کی تفصیل آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. جس طرح سے ناظم شاہ صاحب تھے, سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب میاں افضل حیات صاحب تھے, بہت بڑا نام سردار شیرباد مزاری صاحب کا, وہ انتقال کر گئے. تو کتنے انمول تھے یہ لوگ. میر ظفر اللہ خان جمالی صاحب تھے ان میں شامل. دیکھیے یہ ہر آدمی کے کچھ پہلو ہوتے. میں افضل حیات صاحب سے زیادہ واقف نہیں ہوں, اور جب آپ کوئی بات یقینی طور پر نہ جانتے ہوں تو وہ نہیں کرنی چاہیے, اس سے گریز کرنا. سردار شیرباز مزاری سے برسوں میرا تعلق رہا, ان سے ملنا رہا. میں نے انہیں اصرار کیا کہ وہ اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں, اور وہ چاہتے تھے, مجھ سے کہتے رہے کہ آپ میری مدد کریں. میں نے کہا کراچی اور اسلام آباد میں بہت فاصلہ ہے, میرے لیے مشکل ہوگا, لیکن یہ آپ کو یہ کام کرنا چاہیے. سردار شیرباز مزاری ان نادر و نایاب لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں کبھی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ انہوں نے جھوٹ بولا. یعنی جھوٹ بولنا تو دور کی بات ہے, کبھی ان پہ الزام بھی نہیں لگا. نہایت وجیح و شکیل آدمی تھے, نہایت دیانتدار, نہایت اجلا لباس پر وجاہت کا بھی ایک نمونہ تھے. وہ اپنے لائبریری میں جب وہ بیٹھتے تھے تو جب نگاہ ان پہ پڑتی تھی تو آدمی دنگ رہ جاتا تھا. مگر اتنا ہی انکسار تھا ان میں, یعنی ایک قبائلی سردار میں جس کی اتنی بڑی جاگیر ہو, اس میں کوئی تفاخر تو ہونا چاہیے, مگر ان میں اتنا ہی انکسار تھا. ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا, مجھے کھانے پہ بلایا, انہیں پتہ چلا میں کراچی میں ہوں تو بڑی مہربانی کی, کھانے پہ بلایا اور کہا کہ میں تو سیاست میں ناکام ہو گیا, بلکہ شاید یہ کہا زندگی میں ناکام ہو گیا. میں نے کہا سردار صاحب آپ نے کبھی رزق حرام کھایا ہے؟ انہوں نے کہا الحمدللہ کبھی چوہا تک نہیں. میں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ کہنے لگے کبھی نہیں بولا, میں تو ایشو ٹو ایشو اوپینین دیتا ہوں, میں تو نہ کسی گروہ کا حامی ہوں نہ مخالف ہوں. تو میں نے کہا کامیاب زندگی کیا آپ بھٹو بننا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں, ان کے کلاس فیلو رہے تھے بھٹو صاحب, بڑی لمبی عمر پائی انہوں نے, اور ایک ساتھ پڑھے تھے یا ایک ہی کالج میں اگر کلاس فیلو نہیں تھے. اچھا, میں نے کہا آپ نواز شریف بننا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ تو مجھے انہیں آفر کی گئی لاہور سے الیکشن لڑنے کی, انہوں نے انکار کر دیا. بے نظیر نے انہیں رابطہ کیا, انہوں نے انکار کر دیا. میں نے کہا اور اچھی زندگی کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں تو, ہمارا ایک پی این تھا, وہ صبح کو وہ پاگل خانے میں نوکری کرتا تھا, تو دوپہر کو آتا تھا, اور میں تو اس کو کامیاب ترین آدمی سمجھتا ہوں کیونکہ اس نے رزق حلال کمایا اور کھایا. اور اتنی وہ دل جمی سے اس کے بعد بیٹھ گئے کہ مغرب تک ہم بیٹھے رہے. نماز کے بھی پابند تھے, اس کا اظہار نہیں کرتے تھے زیادہ مذہبی ہونے کا. دیکھیے ان کا کارنامہ یہ, دلیر بھی بہت تھے, جیل کاٹی, اور بھٹو کی جیل کاٹنا آسان نہیں تھا. جیل کاٹی, اے این پی پہ جب پابندی لگا دی گئی, این اے پی اس وقت کہا جاتا تھا, نیشنل عوامی پارٹی, انہوں نے اسے سنبھالا, نئے نام سے ایک پارٹی بنا دی اور اس کے کارکن شامل ہو گئے. اور ان کی اتنی تکریم تھی, کسی میں ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ان کو وہاں سے ہٹا دے, ورنہ یہ تو باچا خان کے خاندان کی جاگیر ہے,
جیسے باقی پارٹیاں آپ کو پتہ ہے کوئی کسی کی جاگیر ہے کوئی کسی کی جاگیر. لیکن جب افغانستان میں جنگ آزادی شروع ہوئی، روسی فوج آ گئی تو انہوں نے اس کے حق میں بیان دیا. عبدالولی خان وغیرہ بڑے مضطرب ہوئے کیونکہ یہ تو جہاں انڈیا کی جو پالیسی ہو، جو روس کی پالیسی، اس کے انہیں حمایت کرنی تھی، اور جو بھی کابل میں حکمران ہو اس کی حمایت کرنی تھی. تو انہوں نے پارٹی کی صدارت سے مستعفی ہو گئے اور وہ شکایت بھی نہیں کرتے تھے. ایسے دلچسپ آدمی تھے. میں نے ان سے پوچھا کہ سردار صاحب کیا ہوا؟ کہا بس مجھے اختلاف تھا، میں نے استعفیٰ دے دیا. غیبت بھی نہیں کرتے تھے. سردار شیر باز مزاری جیسا صاف ستھرا اجلا آدمی میں نے نہیں دیکھا. ایک بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کی قسمت میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوتی، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہیں. اس سے بھی زیادہ عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جاگیر پہ گئے اپنی زمینوں پہ. اور مزاریوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ انہوں نے سکھوں سے بھی لڑائی کی اور انگریزوں سے بھی لڑائی کی. بہت کم قبائل ایسے ہیں جو انگریزوں سے بھی لڑے اور سکھوں سے بھی لڑے. تو میں نے کہا اب کوئی سیاست کی بات ہوئی، بلوچوں کی سیاست کی. انہوں نے کہا نہیں میں بلوچ سیاست نہیں کرتا، مگر میں ایک بات کا قائل ہوں کہ بلوچوں میں حمیت پائی جاتی ہے، اس حمیت کا میں قدردان ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں اس کی پاسداری کروں. تو وہ زمین پہ تشریف لے گئے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ ان کے خاندان کے کچھ لوگوں کا، مجھے تو نام بھی بتایا تھا میں اچھا نہیں ہے، یعنی یہ بتایا تھا کون لوگ، ایگزیکٹلی ناٹ دی نیمز، کون لوگ، اس سے نام کا لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ مزارین کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں ہے. اس کے بعد وہ نہیں جاتے تھے وہاں، اور بہت تھوڑا سا حصہ غالباً انہیں دیا جاتا تھا. وہ پرواہ ہی نہیں کرتے تھے اس بات کی. ایک آدمی جو روپے پیسے سے بے نیاز تھا، عبادت گزار تھا، سچ بولتا تھا، رزق حلال کھاتا تھا، سیاست میں رہنے کے باوجود عمر بھر اس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں لگا. یہی میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ سیاست میں آنے سے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ بدنام نہیں ہو جاتا جب تک کوئی غلط حرکت نہ کرے. عمران خان صاحب پہ اگر الزامات لگ رہے ہیں تو ان کے یو ٹرنز کی وجہ سے لگ رہے ہیں، ان باتوں کی وجہ سے لگ رہے ہیں جو انہوں نے کیے تھے. تو ان کو تو جو لوگ جانتے ہیں وہ تو صدمہ کبھی اس کا فراموش ہی نہیں کر سکیں گے، مدتوں ان کا صدمہ رہے گا. اب رہ گیا ظفر اللہ جمالی. ظفر اللہ جمالی ایک بالکل سادہ سے آدمی تھے، نہ وہ سیاست کی باریکیوں کو سمجھتے تھے. ان کی عزت اس لیے کی جاتی تھی ان کی سادگی اور انکسار کی وجہ سے. یعنی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب نے مجھے بتایا ایک دفعہ کہ میں آیا کہیں شہر کے باہر سے، پنڈی عام طور پر شام کو وہ آ جاتے ہیں، تو سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے ظفر اللہ نیازی. میں نے ان سے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنی گاڑی میں تشریف کے رکھتے. گھر والوں سے بھی ناراض ہوا کہ بھائی وہ اتنی دور سے آئے ہیں، آپ نے کمرے میں بٹھایا. انہوں نے کہا اجنبی تھے، کچھ اندازہ نہیں ہو سکا، لیکن انہیں اس کا کوئی رنج نہیں تھا. انہوں نے کہا میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے کیا بات اگر سیڑھیوں میں بیٹھنا پڑا. اسی طرح علی پور چٹھا کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، تو وہاں ایک خاندان ہے جس کی بڑی تکریم کی جاتی ہے. تو انہوں نے وہاں کہا جاتا تھا کہ اس گھر میں اگر دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. تو وہ وہاں گئے اور وہ دعا کر رہے تھے، تو وہ پتہ نہیں وہ خاتون خانہ جو تھی ان کی بھی بڑی تکریم تھی. تو انہوں نے کہا میری دعا اللہ آپ کو وزیر اعظم بنا دے. اچھا پروفیسر صاحب سے بھی انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ پروفیسر صاحب نے ان سے پوچھا. انہوں نے کہا پروفیسر صاحب میں وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا آپ میں کیا خوبی ہے؟ وہ اسی طرح بات کرتے ہیں پروفیسر صاحب. انہوں نے کہا میں ایک دیانتدار آدمی. اچھا وہ خیر کوئی بات تو لوگ نہیں یہ بات شاید پوری طرح تسلیم نہ کریں، مگر کوئی خاص واقعہ ان کا نہیں ہے گڑبڑ کا، کوئی الزام ان پہ عائد نہیں کیا گیا. اچھا وہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کے آخری پاکستانی تھے بلوچستان میں. یہ بڑی فضول بات ہے. وہ ٹھیک سچے پاکستانی تھے، اس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں. ان کا خاندان تحریک پاکستان سے وابستہ تھا. کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم وہاں گئے تھے، لیکن عبدالحق کاکڑ وہی ہیں نا، انوار الحق کاکڑ وہی ہیں نا، سرفراز بگٹی وہی ہیں نا، اور ہزاروں اور ہزاروں اور سارے بلوچ پاکستان کے وفادار ہیں، خوددار لوگ ہیں. ان کے ساتھ زیادتیاں کی گئیں، انہیں اس کا رنج ہے، اس کی تلافی ہونی چاہیے. دیکھیے کاروبار ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، پشتون زیادہ متحرک ہیں، کاروبار ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن جہاں کہیں اب وہ فوج میں گئے ہیں بلوچ، ان کی پرفارمنس بہترین ہے. اور دیکھیں گے آپ کہ آنے والے برسوں میں کتنے بلوچ جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں پر پہنچیں گے فوج میں. ٹھیک. تو یہ آخری پاکستانی نہیں تھے، وہاں بہت پاکستانی، وہ پاکستانی بلوچوں کی پاکستان سے محبت ناظم شاہ کا جہاں تک تعلق ہے. جی بالکل، ناظم حسین شاہ صاحب کوئی شبہ نہیں. دیکھیے وہ وزیر اعظم اس طرح بنے کہ میاں اظہر کو نہیں بننے دینا چاہتے تھے،
चौधरी साहबान, और उन्होंने उनको मुंतखब ही नहीं होने दिया, और बहुत छोटे सूबे से उन्होंने थ्योरी पेश की को बने, इसलिए कि मियाँ हज़रत तो कभी चौधरी साहबान की बात ना मानते, बन गए मगर वो जम नहीं सके, मिजाज नहीं था। सियासत में जिस तरह का जोड़ तोड़ और फरेब दही और चक्करबाजी होती है वो नहीं था। उनसे कहा भी गया एक बाद मौके पे आप ऐसा करें और ऐसा ना करें, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता। अच्छा, नाज़िम शाह जो थे अगेन एक बहुत ही मुनफरिद किरदार थे, मैं उनसे मिलता रहा हूँ, और उनसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहली दफ़ा जो मुलाकात थी वो कैसे हुई, मेरे बड़े भाई के वो दोस्त थे। अच्छा। उन्होंने कहा कि अफ्तारी पे जाना है, नाज़िम शाह ने कहा, उनके यहाँ गए तो वहाँ ताला लगा हुआ था, उन्होंने कहा वो तो है ही नहीं, मुलाजिम ने कहा वो तो तशरीफ नहीं रखते। अब अगले दिन नाज़िम शाह बड़े परेशान हुए क्योंकि वो नहायत मेहमान नवाज और बहुत ही वज़ादार आदमी थे। अब वो मिन्नत समाजत कर रहे हैं, वज़ीर होते थे उस वक्त सूबे में, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जो मंजूर भट्टू साहब की हुकूमत थी, और उसमें मेजॉरिटी तो पीपल्स पार्टी की थी। भट्टू साहब के तो सिर्फ 17 अरकान थे चिट्ठा लीग के। तो फिर उन्होंने बड़ा इसरार करके बुलाया, बड़ी पुरतकल्लफ अफ्तारी कराई, फिर उनसे ताल्लुक़ कायम हो गया। मुल्तान में जाता था तो उनसे मिलने के लिए जाता था, शहर से बाहर उनका घर था खेतों में, और वो एक अजीब व गरीब घर है, मैंने दुनिया में कोई दूसरा ऐसा घर नहीं देखा। उसमें 3 बरगद के दरख्त हैं, एक बरगद की शाखों से दूसरा बरगद पैदा हुआ है और दूसरे बरगद की शाखों से तीसरा बरगद पैदा हुआ। 3 बड़े बड़े सदियों पुराने बरगद के दरख्त हैं। उनके नीचे वो सफ़ेद तहमत बांधे और सफ़ेद कुर्ता पहने लेटे होते थे, और हमेशा अपने मेहमानों को वो तीतर खिलाते थे, देसी मुर्गे खिलाते थे, बड़े पुरतकल्लफ खाना खिलाते थे। छोटी सी शानदार लाइब्रेरी थी। ये आम जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में भेजे जाते थे भारत और दूसरे मुल्कों में, ये सब नाज़िम शाह साहब के बागात से आते थे, वो बताते नहीं थे, हमें पता था। फिर उन्होंने एक वहाँ भट्टी लगा रखी थी, बहुत ही दिलचस्प किस्म की चीज़ें वो करते थे, और उसमें गुलाब का और मोती का ऐसा शरबत वो बनाते थे कि वो और कहीं मैंने नहीं देखा, पता नहीं उन्होंने कहाँ से सीखा था। फिर वो उसकी बोतलें दोस्तों को भिजवाते थे। कहने को हारून साहब और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसे नादिर वाक़यात हैं जिन्हें किया जा सकता है, मगर वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून साहब। कल की तारीख भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 6 दिसंबर के हवाले से बाबरी मस्जिद का जो फैसला किया गया था कि इसको शहीद किया जाए, और इसके साथ साथ मुसलमानों के हवाले से उनकी क्या जज्बात है। कल यौम स्याह भी मनाया जाएगा इंशाल्लाह। कल के प्रोग्राम मुकाबिल में बड़ी तफसील के साथ इस मामले को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।